बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम फरजीन है। मेरी उम्र 25 साल है। मुझे बचपन से पेंटिंग करने और स्केचिंग करने का बहुत शौक था। मैं हर वक्त पेपर और पेंसिल हाथ में पकड़े रखती थी, और जो चीज़ ये इंसान दिल को छूता उसे फ़ौरन सफ़ाई करतास पर उतार देती। मेरे कमरे में मेरी एक वार्डरोब मेरे बचपन में नक्श निगार बनाए हुए कागज़ों और पेंसिल से भरी हुई थी। इस बात में कोई शुबा न था कि मैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट थी। कुछ पेंट करना हो या किसी का चेहरा बनाना हो, मैं सब चीज़ों में माहिर थी। अपने इसी शौक़ के पेश नज़र मैंने कॉलेज में फ़ाइन आर्ट में एडमिशन लिया था। अब तो मेरा हुनर मज़ीद निखर गया था। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैंने एक स्टूडियो खोल लिया था, जहाँ मैं ये काम करती थी। मेरा घर स्टूडियो से थोड़ा सा दूर था। मेरे वालिदैन हयात नहीं थे, बस एक भाई और भाभी थे जिनके साथ मैं रहती थी। भाभी को न जाने मुझसे किस चीज़ का हसद था। वो हर वक्त भाई को मेरे खिलाफ भड़काती रहती, और जो मेरे भाई थे वो भाभी के इश्क में इस कदर गिरफ्तार थे कि उनकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे। घर में हर वक्त सोग या लड़ाई का सा समा रहता था। भाभी से मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं होता था, हालांकि मैं तन्हा थी और उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। जब मुझे मेरी बेकदरी का एहसास हुआ तो मैंने अपने घर से किनारा कर लिया और अपना स्टूडियो खोल लिया, ताकि मैं ज़्यादा वक्त वहाँ बिता सकूँ और पुरसुकून माहौल में पेंटिंग्स कर सकूँ। मैं सुबह नाश्ता करके स्टूडियो चली जाती और फिर रात तक वापस आती। फिलहाल भाई भाभी को मुझसे अब कोई शिकायत नहीं थी। जाहिर है, जब भाभी सारा दिन मुझे देखेंगी नहीं तो शिकायत क्या करेंगी। आज इतवार था। वैसे तो मैं इतवार को स्टूडियो नहीं आती थी, लेकिन आज भाभी के घर उनके कुछ मेहमान आए हुए थे। उन सब में मुझे अपना आप बेमायने से लग रहा था, इसीलिए मैं दोपहर में ही यहाँ आ गई थी। गर्मी ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए मैंने आते ही AC ऑन किया और कैनवस के पास आ गई। कैनवस की सफ़ेद सतह पर स्याह रंग के मार्कर से आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई थी। मैं हैरानी से कुर्सी पर बैठकर उसे देखने लगी कि ये कैसे हो गया। मैंने तो ऐसी लाइंस नहीं ड्रॉ की। मैं हैरान होकर कैनवस को देखते हुए सोचने लगी, भाभी ने इतना दिमाग ख़राब किया है कि कुछ भी याद नहीं रहता। यहाँ मैं माइंड रिलैक्स करने आई हूँ, इसीलिए मुझे बस कुछ अच्छा पेंट करना चाहिए और दूसरे तमाम टास्क सोचों को झटक देना चाहिए। मैंने खुद को पुरसुकून किया और कैनवस तब्दील किया। इसके बाद मैं पेंसिल से कैनवस पर ड्रॉ करने लगी। आज मेरा दिल एक खूबसूरत सा आशियाना बनाने का कर रहा था, जहाँ मैं खुश व खुर्रम रहती और किसी किस्म की परेशानी मुझे लाहक न होती, और इस आशियाने पर फ़कत मेरा राज होता। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मेरी पेंटिंग बिल्कुल तैयार हो गई। मैंने एक खूबसूरत सा घर बनाया था। ये घर बिल्कुल मेरे ख्वाबों जैसा था। काश मैं इसमें रह सकती। मैंने उदासी से सोचा और इस तस्वीर को एक बड़े से ग्लास फ्रेम में लगाया और फिर एहतियात से फ्रेम टेबल पर रख दिया। मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, किचन में चली गई और अपने लिए कॉफ़ी बना ली। कॉफ़ी पीते हुए मैंने LCD ऑन कर ली। अचानक मुझे नींद सी महसूस हुई। कॉफ़ी का कप मैंने टेबल पर रख दिया और सोफ़े की पुश्त पर सर रखकर थोड़ी ही देर में मैं हर शय से अनजान होकर नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। मेरी आवाज़ शोर की आवाज़ पर खुली। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से लोग रो रहे हों। नींद में मेरे वजूद में हैरानी का अंसर उभरा और मैंने कसलमंदी से आंखें खोली। मेरे सामने दीवार पर LCD में कोई हॉरर मूवी चल रही थी। इसमें लोग रो रहे थे। मैंने हैरानी से उठकर LCD का स्विच निकाला। मैंने जैसे ही घड़ी में निगाह डाली, मैं सदमे में चली गई। रात के 10 बज चुके थे और मुझे कोई खबर न थी। मैं इतने घंटे कैसे सो गई? आज ये पहली बार था कि मैं स्टूडियो में ही इतने घंटे सोई हुई थी। खिड़की के बाहर मुकम्मल अंधेरा था। मैंने जल्दी से फ़ोन चेक किया कि कहीं भाई या भाभी की कॉल ना आई हो। लेकिन ये देखकर मेरा दिल ही टूट गया कि मेरा फ़ोन वैसा ही था जैसा पहले छोड़कर सोई थी। भाई या भाभी का ना मैसेज था, ना मिस्ड कॉल। उनको कभी मेरी फ़िक्र रही ही नहीं। मेरी आंखों में नमी सी आ गई। मैं आज एक ही तस्वीर बना पाई थी। इस तस्वीर को फ़ोन में पिक खींचने के लिए मैंने फ्रेम को उठाया, लेकिन फ्रेम पर एक बड़ी सी दरार थी। फ्रेम दरमियान से टूट गया था। ये कैसे हो गया?
میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ آج میرے ساتھ کتنا کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ مجھے واقعی گلاس فریم پر دراڑ پڑنے کا بے حد افسوس تھا۔ میں کل یہاں آ کر سب ٹھیک کروں گی، میں نے اداسی سے سوچا اور اپنا سامان اٹھا کر اسٹوڈیو کو تالا لگایا اور شٹر نیچے کر کے گھر کو چل دی۔ مارکیٹ میں ابھی تک چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ گھر آئی تو بھائی بھابھی نے اپنے کمرے میں گزارا کرنا مناسب سمجھا، شاید وہ سو رہے تھے۔ میں چپکے سے کچن میں آئی۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے تعصف ہوا کہ کچن میں میرے لیے کھانا نہیں پڑا تھا۔ میں یوں ہی خالی پیٹ آ کر کمرے میں سو گئی۔ اگلے دن جب میں اٹھی اور بھائی بھابھی کے ساتھ ناشتہ کیا تو کسی نے مجھ سے کل رات دیر سے آنے کی وجہ نہیں پوچھی، نہ ہی یہ پوچھا کہ میں نے رات کا کھانا کھایا تھا۔ اس لمحے مجھے شدت سے اپنے امی ابو یاد آئے۔ میں آنکھوں میں نمی لیے ناشتہ کر رہی تھی جب بھابھی نے مجھے مخاطب کیا، فرزین، کل میں نے اپنے جاننے والوں کو گھر بلایا تھا، اصل میں تمہارے رشتے کے سلسلے میں۔ ہماری بات پکی ہو چکی ہے اور مناسب وقت دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں گے۔ ویسے وہ لوگ جلدی شادی چاہ رہے ہیں۔ بھابھی کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیرت سے بھائی کو دیکھنے لگی۔ بھابھی میرے سے پوچھے بغیر کیسے آپ میرا رشتہ طے کر سکتی ہیں؟ مجھے ابھی نہ شادی کرنی ہے نہ رشتہ رکھنا ہے کسی سے، انکار کر دیجیے گا میری طرف سے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو میری شادی یا رشتے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا سر درد نہیں ہے، نہ یہ حق میں نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے ناشتہ چھوڑ کر کاٹ دار لہجے میں جواب دیا، یہ کیسی بات کر رہی ہو تم؟ تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تم اتنی بد کلامی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتی ہو، لیکن پھر بھی یہ تمہارا بھلا سوچ رہی ہے، بھائی نے مجھے برہمی سے کہا۔ میں طنزیہ مسکرائی۔ یہی تو بھائی، آپ اپنی بیوی کی بات کا مقصد نہیں سمجھے۔ میری اتنی بد کلامی اور بد تہذیبی کے بعد بھی یہ میرا بھلا سوچ رہی ہے، تو اصل میں کہیں نہ کہیں فائدہ ان کا ہوگا اور نقصان میرا۔ یہ بس بڑھا چڑھا کر آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھ رہی ہے اور آپ کو وہی نظر آ رہا ہے جیسا یہ دکھا رہی ہے۔ میں نے جواب دیا، فارس چھوڑیں، آپ اس کو نہ ڈانٹیں اور نہ اس کی کسی بات کو سنجیدہ لیں۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا کہ اس کی شادی وہیں طے ہوگی جہاں ہم چاہیں گے۔ اس کی مزاحمت یا انکار کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہمارے آگے۔ آپ بس خاموشی سے ناشتہ کریں۔ منسا بھابھی کے کہنے پر بھائی نے شانے اچکائے اور ناشتہ جاری رکھا۔ میں مزید کوئی بد نظمی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ البتہ یہ تو طے تھا کہ میں بھابھی کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ اسٹوڈیو جا کر میں نے بہت سی تصاویر بنوائیں۔ جتنی بھی پینٹنگز تصویر تھیں میں نے سب کو مکمل کیا اور گلاس فریم میں لگایا۔ شام ہونے کو تھی۔ میں اپنا کام مکمل کر کے بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ جس وقت میں کافی پی رہی تھی میری بیسٹی کا فون آ گیا۔ صرف انشا ہی ایسی لڑکی تھی جسے میں دل سے اپنی بہن اور دوست سمجھتی تھی۔ سچ کہوں تو میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں میں بہنوں جیسا پیار تھا۔ ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ آپس میں بانٹا کرتے تھے۔ کیسی ہو انشا؟ میں نے فون کال سے اس کو مخاطب کیا۔ اس سے بات کر کے میرا موڈ بہت اچھا ہو گیا۔ میں آ رہی ہوں تمہارے اسٹوڈیو، ایک گڈ نیوز دینی ہے تمہیں، انشا نے عجلت میں کہا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے اسٹوڈیو میں موجود تھی۔ میں مارکیٹ سے اس کے لیے اور اپنے لیے سنیکس لے آئی تھی۔ ایک ہفتے بعد ایگزیبیشن ہے، یہ دیکھو میں بروشر بھی لائی ہوں۔ یہ تمہارے گرو اپ کرنے کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ تم اس ایگزیبیشن میں اپنی تصاویر نمائش میں رکھنا، مجھے یقین ہے کہ تم بہت آگے تک جاؤ گی۔ انشا نے بتاتے ہوئے بروشرز میرے ہاتھ میں دیے، جسے میں پڑھنے لگی۔ آج سے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد قریبی پارک میں یہ نمائش تھی۔ موقع تو اچھا ہے۔ میں کسی ایسے موقع کی ہی تلاش میں تھی۔ میں نے کافی ساری تصاویر بنائی ہیں، لیکن سب تو نمائش میں نہیں رکھ سکتی تم۔ کوئی پرفیکٹ پکچر سلیکٹ کرنے میں میری مدد کرو، میں نے انشا سے کہا۔ سوشل میڈیا پر میرے اکاؤنٹس بھی تھے، سو میں نے وہاں پوسٹ لگا کر نمائش میں آنے کے ڈیٹیلز دیتی تھی۔ بروشرز پر لکھے فون نمبر پر کال کر کے میں نے دیگر معلومات حاصل کی، اور اس اتوار کو مجھے لازمی یہ سب تصاویری نمائش میں پیش کرنی تھی۔ میں بہت پرجوش تھی اور اللہ سے دعا گو تھی کہ یہ موقع میرے لیے خوشائن ثابت ہو۔ اس ہفتے میں انشاءاللہ میں بہت آگے جاؤں گی۔ میں نے انشا کا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ تقریباً روزانہ ہی اسٹوڈیو آ رہی تھی۔ اس نے بھی نمائش میں میرے ساتھ جانا تھا۔ ہفتے کو میں اور انشا مارکیٹ چلے گئے اور کل نمائش کے فنکشن کی مناسبت سے کپڑے خرید لیے۔ بھائی بھابھی کو میں نے نمائش میں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے تو یہ سب کام بالکل پسند نہیں ہے
بہت بورنگ لگتے ہیں، تم چلی جانا، منسا بھابھی نے منہ بنا کر کہا۔ وہ مجھ سے بہت حسد کرتی تھی۔ جب میں نے بھائی سے بات کی تو انہوں نے آفس کے کام کا بہانہ بنا دیا۔ اس طرح اتوار کی رات بھی آ گئی۔ میں تھوڑا نروس بھی ہو رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں فرزین، بلیو می، تمہارا ہر کام پرفیکٹ ہے، اپنے اوپر پورا اعتماد رکھو یار، انشا نے مجھے تسلی دی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں آس پاس لوگوں کی تصاویر بھی دیکھ رہی تھی۔ میں نے تقریباً 10 تصاویر نمائش میں پیش کی تھی۔ میری بنائی گئی تصاویر کو کافی لوگوں نے پسند کیا تھا۔ 4 تصاویر لوگ خرید بھی چکے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ میری بنائی ہوئی کسی تصویر کا مجھے معاوضہ ملا تھا۔ میں ابھی تک شاکڈ تھی۔ مجھے یہاں بہت پذیرائی ملی تھی۔ خوشی سے میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ایسا دن دیکھنے کو ملے گا۔ تمہارا بہت شکریہ انشا، تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ممکن ہو پایا۔ تمہاری وجہ سے میرا کانفیڈنس لیول اپ ہوا ہے۔ میں دل سے انشا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولی۔ میرا اس میں زیادہ عمل دخل نہیں ہے فرزین، یہ بس تمہاری محنت اور قابلیت کا نتیجہ ہے۔ میری دعا ہے کہ تم بہت آگے تک جاؤ، انشا نے مجھ سے کہا۔ یوں ایک بہترین دن گزار کر ہم گھر آ گئے۔ سوشل میڈیا پر میری پکچرز کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آنے لگی تھی۔ ایک ہفتے میں جگہ جگہ میرا چرچا ہونے لگا۔ میں سوشل میڈیا کے فالوورز بڑھ گئے تھے۔ محلے کے لوگ میرا آٹوگراف لینے آنے لگے۔ یہ سب میرے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، جبکہ میری بھابھی یہ سب دیکھ کر مجھ سے مزید حسد کرنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں میں حسد کی آگ کے شعلے مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس بات کا ذکر انشا سے بھی کیا۔ جسے جلنا ہے یا حسد کرنا ہے وہ کرتا رہے۔ فرزین، یہ سب تمہاری محنت کا صلہ ہے، تم یہ سب ڈیزرو کرتی ہو، اسی لیے لوگوں کی جلی کٹی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ خود تو تمہاری بھابھی کچھ کرنے کے قابل نہیں، اسی لیے وہ تمہاری کامیابی سے جیلس ہے۔ انشا ہر بار میرے دل کو تسلی دے جاتی۔ ایک ماہ میں بہت کچھ ہو گیا تھا۔ میرے نام کو اور کام کو لوگ پہچاننے لگے تھے۔ میرے گھر میں میری شادی اور رشتے والا معاملہ فی الحال ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، جس کی مجھے خوشی تھی۔ میری فین فالوئنگ کافی بڑھ چکی تھی۔ 2 ماہ یوں ہی گزر گئے اور اس پارک میں دوبارہ ایک ایگزیبیشن کا انعقاد ہوا۔ کیا تم اس ایگزیبیشن میں کچھ پیش کرنا چاہو گی؟ کیا لگتا ہے تم اپنے سٹائل سے ہٹ کر کچھ بنا لو گی؟ انشا نے مجھے کہا تھا۔ اس نمائش میں ہیلووین ایگزیبیشن سے پوچھا۔ یہ نمائش پچھلی نمائش کے بالکل برعکس تھی۔ اس نمائش کا نام سب سے خوفناک بھیانک تصاویر کو پیش کرنا تھا۔ انشا کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ انشا، مجھے کچھ منفرد بھی ٹرائی کرنا چاہیے اپنے سٹائل سے ہٹ کر، اس طرح میرے اندر چھپی مزید صلاحیتیں نکھر کر آئیں گی۔ مجھے لگتا ہے 3-4 پکچرز مجھے بنا لینی چاہیے۔ میں نے انشا سے کہا، ٹھیک ہے پھر خود پر بھروسہ رکھو اور شروع ہو جاؤ۔ میں آج تمہارے ساتھ رک جاتی ہوں۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہے چونکہ یہ ایک منفرد پینٹنگز ہوں گی اور تمہارے سٹائل سے ذرا ہٹ کر، اس لیے اس میں زیادہ وقت درکار ہوگا۔ تم آرام سے اپنا کام کرو اور جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا۔ انشا نے میری آدھی پریشانی ختم کر دی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر تصاویر بنانا شروع کی۔ کچھ تصاویر میں جنات تھے تو کوئی تصاویر کافی خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ یہ کام میں نے 4 دن میں مکمل کیا۔ 2 دن بعد نمائش تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنے لیے دلدل کا راستہ چن لیا ہے۔ ہم دونوں نے کپڑے ایگزیبیشن کی مناسبت سے نارنجی اور سیاہ رنگ کے پہنے تھے۔ آج پارک نہایت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ پچھلی نمائش کی نسبت آج یہاں لوگ بہت کم تھے۔ مجھے تو یہاں آ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ اوہ ہو انشا، یہاں تو بہت کم لوگ ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یا پھر ہم جلدی آ گئے ہیں اسی لیے خالی خالی لگ رہا ہے پارک؟ میں نے انشا سے پوچھا۔ فرزین، یہ باقی ایگزیبیشن سے الگ ہے۔ یہاں وہی لوگ آئیں گے جو ہارر چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ سمجھو یہ ریئر ایگزیبیشن ہے، یہاں کم ہی لوگ ہوں گے، انشا نے کہا۔ ہمیں یہاں آئے کافی دیر گزر گئی تھی۔ ویٹرز ادھر ادھر ہاتھ میں مشروب کی ٹرے لیے پھر رہے تھے۔ مجھے اور انشا کو پیاس لگی تو ہم نے جوس کے 2 گلاس لے لیے۔ ہم باقی لوگوں کی نمائش میں رکھی گئی تصاویر دیکھ رہے تھے۔ سب کچھ بہت بھیانک تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میری تصاویر بھی پسند کی گئی تھی لیکن ایک بھی بک نہ ہو سکی۔ ایک نقاد نے میری بنی ہوئی تصاویر دیکھ کر تبصرہ بھی کیا۔ وہ معمر آدمی تھے۔ انہوں نے کہا، بیٹا آپ کے اندر بلا شبہ آرٹسٹ ہونے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ان تصاویر میں کافی کمیاں ہیں۔ ان تصاویر کو مزید بھیانک بنانے کی ضرورت ہے۔ مجھے ان سب تصویروں کو دیکھ کر 50% بھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ ہیلووین ایگزیبیشن کا مطلب یہی ہے کہ ایسی تصویریں بنانا کہ دوسرا دیکھ کر ہی ڈر جائے۔ ان کا تبصرہ سن کر میں ڈس ہارٹ نہیں ہوئی تھی۔
میں ایسی لڑکی تھی کہ اپنی کمیوں اور ناکامیوں سے سیکھتی تھی. کبھی کوئی ناکامی مجھے گرا نہیں سکتی تھی، بلکہ میں اس ناکامی کی وجہ سے ایک زینہ اوپر چڑھ جاتی تھی. یہی میری خوبی تھی. اس رات ہم نے دوسروں کی تصاویر کو کافی انجوائے کیا. لوگ بہت کم تھے، لیکن جن لوگوں نے نمائش میں تصاویر رکھی تھی ان کے پکچرز دیکھ کر مجھے اور انشا کو کافی ڈر محسوس ہوا. اس کے بعد ہم دونوں اسٹوڈیو آ گئے. مجھے لگتا ہے ان تصاویر کو مجھے ویسٹ کر دینا چاہیے. ان کو پاس رکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ میرے لیے یوز لیس ہیں. میں نے اسٹوڈیو میں آ کر انشا سے کہا، ارے پاگل تو نہیں ہو تم؟ اتنی محنت سے بنائی گئی چیز کو تم نے کتنی آسانی سے یوز لیس کہہ دیا. تم ان کو اپنے پاس رکھو. بے شک یہ ہیلووین کے معیار پر پورا نہیں اتر رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بنانے میں کوئی محنت نہیں لگی اور کوئی وقت صرف نہیں ہوا. اپنی محنت کی اور وقت کی قدر کرو. فرزین، سمجھو بات کو. انشا نے مجھے سمجھایا. اس کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہونے لگی. وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی. میں وقت اور محنت کی قدر بہت کم کرتی تھی. انشا کی بات سن کر میں نے ان تصاویر کو احتیاط سے سنبھال کر رکھ دیا. آ جاؤ فرزین، رات کا ڈنر باہر کرتے ہیں، پھر گھر کے لیے نکلیں گے. انشا نے مجھے دعوت دی. میں فوری اس کے ساتھ چل پڑی. یوں ہم نے قریبی ریسٹورانٹ سے ڈنر کیا. ڈنر کے بعد میں اور انشا اپنے اپنے گھروں کو نکل گئیں. چونکہ میں ڈنر کر چکی تھی، اسی لیے گھر جا کر سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور کنڈی لگا کر سو گئی. سوتے ہوئے میرے دماغ میں آج کی نمائش میں رکھی گئی لوگوں کی خوفناک اور پراسرار تصاویر گھومنے لگی. نیند میں بھی ڈر چکی تھی. اچانک ان سب لوگوں کے چہرے بھیانک چہروں میں بدل گئے اور وہ لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے اور دہشت ناک ہنسی ہنستے ہوئے میری جانب آ رہے تھے. اس منظر نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے اور میں نیند سے بھاگنے لگی. بھاگتے بھاگتے میں ایک جھونپڑی کے باہر گئی. اس جھونپڑی کے باہر لکھا ہوا تھا کہ ہیلووین کی دنیا میں خوش آمدید. اس کے قریب کدو کے پھل خوفناک شکل لیے پڑے ہوئے تھے. تراش کر ان کی آنکھیں اور دانت بنائے گئے تھے. یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میری آنکھیں کھل گئیں. میں نے فوری آیت الکرسی پڑھی اور گہرے گہرے سانس لیے. ریلیکس، یہ صرف ایک خواب تھا. میں نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی. اگلے دن میں اسٹوڈیو چلی گئی. آج انشا کسی کام میں مصروف تھی، اسی لیے اس کا یہاں آنے کا پلان نہ بنا. میں آئی تو نہ جانے کیوں میرے ایک خوفناک تصویر بنانے کو دل کیا. میں نے سوچے سمجھے بنا کینوس پر پینسل سے نقش بنانا شروع کر دیے. میں بنا سوچے سمجھے اس پر کچھ بنائے جا رہی تھی. میرے ہاتھوں کی حرکت بہت تیز تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ میں کوئی اندیکھی قوت آ گئی ہے اور وہی یہ سب کر رہی ہے. میرا وجود سرد پڑ گیا. مجھے ایک جھٹکا سا لگا. اپنی بنائی گئی تصویر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تصویر میں کچھ قبریں تھیں، کچھ انسانی ڈھانچے اور کہیں جنات. یہ بہت بھیانک تصویر تھی. بے ساختہ میرے پسینے چھوٹ گئے. اسی اسنا میں اسٹوڈیو کا گلاس ڈور کھلا اور انشا اندر داخل ہوئی. واہ فرزین، یہ تو لاجواب تصویر ہے یار. اسے دیکھ کر تو مجھے بہت ڈر لگا. تم نے نمائش کے لیے پہلی ایسی پکچر کیوں نہیں بنائی؟ انشا کی آواز پر میں نے لرز کر اسے دیکھا. میری حالت متغیر ہو رہی تھی. اوہ، تمہارا دل کر لیا یہاں آنے کا؟ ویسے تو تم اسلام آباد میں تھی، کب آئیں؟ یہ تو بس یوں ہی میرا دل کیا تو آج بنا لیا میں نے. پسند آئی تمہیں؟ میں نے جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. میں اپنی کیفیت کے بارے میں انشا کو نہ بتا سکی. ہاں، یہ تو لاجواب ہے. تم ایک بہت اچھی آرٹسٹ ہو، اسی لیے تو ہم سب تمہیں پسند کرتے ہیں. انشا کی بات سن کر میرے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی. ہم سب کون؟ وہ کس کی بات کر رہی تھی؟ مجھے عجیب لگا، لیکن میں نے اس سے نہ پوچھا. دیکھو فرزین، تم انہی خوفناک تصاویر پر زیادہ دھیان دو. دوسری نیچر یا انسانوں وغیرہ کی تصاویر بنانا چھوڑ دو. تمہیں معلوم ہے اگر تم ہیلووین پکچرز جنات کی دنیا میں پیش کرو تو وہ تم سے متاثر ہو کر تمہارے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے. میرا مشورہ ہے کہ تم بس جنات کی ڈرانی تصاویر بنایا کرو. انشا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ ارے میری بات سن کر تمہارا رنگ کیوں اڑ گیا؟ رکو، میں کچن سے پانی لاتی ہوں تمہارے لیے. انشا میرے چہرے کی زرد رنگت دیکھ کر بولی اور کچن میں چلی گئی. میں نے بے ساختہ آیت الکرسی پڑھی اور اسٹول پر بیٹھ گئی. میرا دل دھک دھک کر رہا تھا. کافی دیر گزر گئی لیکن انشا کچن سے نہ آئی. تقریباً 15 منٹ گزر گئے تھے. اب تو مجھے تشویش ہونے لگی تھی. انشا، کیا ہوا؟ میں نے اسے پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا. میں خود اٹھ کر کچن میں گئی تو دیکھا کچن خالی تھا. انشا کہیں نہیں تھی. میں حیرانی سے کچن سے باہر آئی. پورا اسٹوڈیو خالی تھا. انشا کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے ٹیبل سے اپنا فون اٹھایا اور انشا کو کال ملائی. تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا. انشا، تم کہاں ہو؟ میں نے تفکر سے پوچھا. لگتا ہے بہت یاد آ رہی ہے تمہیں میری. تمہیں پتہ تو ہے میں ابھی اسلام آباد میں ہوں، فیملی کے ساتھ.
کچھ دنوں میں جیسے ہی واپس آؤں گی تو تمہارے ہی پاس آؤں گی سیدھا. آئی مس یو سو مچ. اور ہاں پلیز اب تم دوسری پکچرز پر فوکس کرنا. ان ڈورانی پکچرز کو چھوڑ دو یار, یہ کام تمہارے لیے نہیں ہے. اوکے, آئی ہوپ تم اس وقت اسٹوڈیو میں ہوگی. انشا خود ہی بولتی جا رہی تھی. میرے اندر تو جیسے ہمت ختم ہو گئی. میں نے اسے تھوڑی دیر میں فون کرنے کا کہہ کر کال کاٹ دی. اگر انشا یہاں نہیں آئی تو وہ کون تھا جو ابھی کچن میں گیا تھا؟ میں نے کانپتے ہوئے سوچا, یہاں مزید رہنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے. میں نے لرزتے ہوئے سوچا اور جلدی سے اسٹوڈیو بند کر کے گھر کی طرف نکل گئی. گھر آتے ہی بھابھی کی جلی کٹی باتیں سن کر میرا موڈ اور خراب ہو گیا. اسی لیے تھوڑا سا کھانا کھا کر میں کمرے میں چلی گئی. کمرے میں بیٹھ کر میں بیزار ہو گئی تو تھوڑی دیر سونے کا سوچا. ایک بار پھر مجھے وہ بھیانک خواب آیا. نس نمائش میں تھی. آج جو انجانے میں نے خوفناک تصویر بنائی تھی, خواب میں نے اسے بھی رکھا ہوا تھا. آس پاس جنات ہی جنات تھے. ان جنات کو میری تصویر بہت پسند آئی تھی. وہ مجھے اپنے ساتھ ایک محل میں لے گئے. اس محل کے باہر وہی الفاظ لکھے ہوئے تھے, ہیلوین کی دنیا میں خوش آمدید. یہ دیکھ کر بے ساختہ میری چیخیں نکل گئیں اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی. میرے کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا. میری چیخوں کی آواز باہر تک جا چکی تھی. کیا تکلیف ہو گئی ہے اب تمہارے ساتھ؟ بھابھی غصے میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے پوچھ رہی تھی. میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا, بھابھی کا بھیانک چہرہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر تھی. رات ہو چکی تھی. نہ جانے مجھے بستر پر کون لایا تھا. شاید بھابھی یا بھائی نے لٹایا تھا. ایک دم مجھے کیا ہو گیا؟ اس ہیلوین نمائش میں جانا تو میرے گلے ہی پڑ گیا. میں پریشانی سے سوچ رہی تھی, کیا یہ سب میرے دماغ کا وہم ہے یا واقعی کوئی اور ہی بات ہے؟ کیا میں انشا سے یہ بات شیئر کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اگلے دن میں اسٹوڈیو نہ گئی اور دماغ کو ریلیکس رکھنے کا سوچا, لیکن بھابھی کی موجودگی میں یہ سب ممکن نہ تھا. انہوں نے سارا دن مجھے کوستے ہوئے گزارا اور میرے رشتے کی بات دوبارہ سر اٹھانے لگی. میں اس سب سے تنگ آ گئی تھی. ایک تو میں پہلے ہی پریشان تھی, اوپر سے بھابھی نے میری پریشانی میں الگ اضافہ کر دیا تھا. خیر, اگلے دن میں نے لازمی اسٹوڈیو جانے کا سوچا. گھر پر رہنے سے بہتر تھا میں وہیں رہ لیتی. اگلے دن میں اسٹوڈیو آ گئی اور کینوس کے قریب اسٹول کھینچ کر بیٹھ گئی. میں کینوس کو ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہی تھی. نہ جانے کیوں آج بھی میرا دل کوئی بھیانک تصویر بنانے کو کر رہا تھا. میں نے بنا سوچے سمجھے پینسل اٹھائی اور بھیانک نقش و نگار بنانے لگی. میں نے سارا کینوس ڈراؤنی تصویر سے بھر دیا. آج بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھ سے یہ سب کروا رہی ہے. کینوس پیپر ختم ہو چکا تھا. اچانک میرے جسم کو جھٹکا لگا اور میں وہیں زمین پر ڈھہ گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک بھیانک جگہ پر تھی. آس پاس بہت سی قبریں تھیں اور انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے. یہ بالکل اسی تصویر جیسا منظر تھا جو میں نے بنائی تھی. کیا میں پھر سے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ میں نے خود سے پوچھا اور ڈرتے ہوئے اٹھی. آس پاس کا جائزہ لیا. سب کچھ بہت خوفناک تھا, لیکن میں پھر بھی ہمت کرتے ہوئے چل رہی تھی. میں صرف اسی آس میں چل رہی تھی کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ میرا خواب ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد میں اس بھیانک خواب سے جاگ جاؤں گی. چلتے چلتے میں ایک میدانی علاقے میں آ گئی. آس پاس مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا, بس دور کہیں روشنی نظر آ رہی تھی. میں اس روشنی کے پیچھے چل پڑی. مجھے کافی چلنا پڑا تھا. جب میں قریب آئی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک حویلی تھی جس کے باہر وہی الفاظ لکھے ہوئے تھے, ہیلوین کی دنیا میں خوش آمدید. یہ الفاظ پڑھ کر صحیح معنوں میں میرے چھکے چھوٹ گئے تھے. میں نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا, لیکن میرے پیر ایک ہی جگہ جم سے گئے. حویلی کا دروازہ کھلا اور کچھ بھیانک چہروں والے لوگ آئے اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے. میں خود کو یہی تسلی دیے جا رہی تھی کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں اور تھوڑی دیر میں میری آنکھ کھل جائے گی. مجھے حویلی کے اندر لے جایا گیا. سردار, یہ ہے وہ ماہر مصور. فرزین نام ہے اس انسانی لڑکی کا. میرے ساتھ کھڑے ایک آدمی نے میرا تعارف کروایا. بہت خوب, اب اسے بھی تو ہمارا تعارف کرواؤ. تخت پر بیٹھا ہوا بدصورت شکل والا آدمی بولا. ہم عیسائی جنات ہیں, یہ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں. انہی کے کہنے پر ہم تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے آئے ہیں. ہیلوین کی دنیا میں خوش آمدید, میرے ساتھ کھڑا آدمی بولا. اس کے الفاظ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی. میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے زندہ میں قید کر دیا. اب تو کافی دیر ہو چکی تھی اور میں خواب سے نہیں اٹھی تھی, جس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس وقت حقیقت میں جنات کی دنیا میں تھی. یہ سب خواب نہیں تھا. یہ سوچ سوچ کر مجھے رونا آنے لگا کہ جنات مجھے یہاں کیوں اٹھا لائے.
کافی دیر بعد زندان کا دروازہ کھلا اور ایک خوفناک چہرے والی عورت حاضر ہوئی۔ شاید وہ جنزادی تھی۔ وہ مجھے یہاں سے نکال کر اسی سردار کے پاس لے گئی جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اے خوبصورت انسانی لڑکی، اگر تم زندگی چاہتی ہو تو آج کی رات ہمیں 200 بھیانک تصاویر بنا کر دو۔ بہت جلد ہماری دنیا میں ہالووین شروع ہونے والا ہے۔ جنات کا سردار مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہالووین امریکہ میں منایا جانے والا ایک تہوار ہے جس میں گلی بازاروں، سیرگاہوں اور دیگر مقامات پر جگہ جگہ ڈراؤنے چہروں اور خوفناک لبادوں میں ملبوس انسان چھوٹے بڑے بھوت اور چڑیلیں بن کر چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر گھروں کے باہر بڑے بڑے کدو بیٹھے نظر آتے ہیں جن پر ہیبت ناک شکلیں تراشی گئی ہوتی ہیں اور ان کے اندر موم بتیاں جل رہی ہوتی ہیں۔ جنات کے سردار کے منہ سے 200 تصاویر کا سن کر میں دنگ رہ گئی۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ مجھے میری دنیا میں چھوڑ کر آؤ ورنہ میں تم سب کو مار ڈالوں گی، میں چیختے ہوئے بولی۔ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں ان جنات کی دنیا میں تھی جو کافر تھے۔ کافر جنات پر میں بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر تم نے میری یعنی جنات کے سردار کے سامنے اونچی آواز میں بات کی یا کسی حکم کی سرتابی کی تو تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ ابھی تو تمہیں زندہ رہنا ہے اور یہاں سے اپنی دنیا میں جا کر اپنی بھابھی سے بدلہ بھی لینا ہے اس بات کا کہ اس نے تمہیں ہمارے حوالے کیوں کیا۔ جنات کے سردار کی بات سن کر میں ساکت ہو گئی۔ مجھے آس پاس کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات اٹک گئی تھی کہ بھابھی کی وجہ سے میں اس وقت جنات کی دنیا میں تھی۔ انہوں نے کیوں مجھے جنات کے حوالے کیا؟ ان کو مجھ سے اتنا حسد کیوں تھا؟ آج تو انہوں نے حسد کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ میں نے طے کیا کہ مجھے جنات کی سب باتیں ماننی ہیں تاکہ میں یہاں سے زندہ سلامت نکل سکوں اور بھابھی سے بدلہ لے سکوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بھابھی سے ایسا بدلہ لوں گی کہ وہ زندگی بھر یاد رکھیں گی۔ مجھے ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں لایا گیا۔ جنات تصاویر بنانے کے لیے سب کچھ لے آئے تھے۔ جن چیزوں کی ضرورت مجھے درکار تھی وہ سب یہاں موجود تھی۔ میں نے پینسل اٹھائی اور آنکھوں میں آنسو لیے کینوس پر تصویر بنانے لگی۔ میرے اندر بھابھی سے انتقام لینے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاتی اور بھابھی کا برا حال کر دیتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ان پر اب کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ غصے میں انسان اور بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی اپنے اندر طاقت محسوس ہونے لگی۔ میں تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ کافی گھنٹوں بعد میں نے 200 تصاویر بنانے میں کامیاب ہوئی۔ میری بنائی گئی تصاویر کو مجھ سمیت سردار جنات کے پاس پیش کیا گیا۔ جنات کا سردار ایک ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری ذہانت اور تمہارے ہاتھ کی صفائی سے متاثر ہوا ہوں، تمہیں اس پر انعام دیا جائے گا۔ سردار کی بات سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ مجھے لگ رہا تھا سردار ابھی یہ کہے گا کہ وہ مجھے میری دنیا میں چھوڑ رہا ہے، مگر اس کی اگلی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہالووین کے تہوار کے بعد میں تم سے شادی کر کے تمہیں جنات کے قبیلے کی سردارنی بنا دوں گا۔ یہ تمہارے لیے باعث شرف ہونا چاہیے، کیونکہ کئی جنزادیاں مجھ سے شادی کی خواہش مند ہیں لیکن میں نے انہیں چھوڑ کر صرف تمہیں چنا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے لگا میں مر جاؤں گی۔ مجھے جنات نے اب زندان کے بجائے ایک بڑے سے کمرے میں بند کر دیا۔ میری زندگی نے نہ جانے کیا عجب موڑ کھایا تھا۔ انشا، خدا کے لیے تم ہی آ کر مجھے بچا لو، ورنہ میں تو یہیں مر جاؤں گی اور کسی کو میری لاش کا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ میں روتے ہوئے سوچنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں یہاں سے کس طرح باہر نکلتی۔ جنات کی دنیا سے واپس اپنی دنیا میں جانے کا طریقہ مجھے نہیں آتا تھا۔ کمرے میں ایک نرم سا بستر تھا جو کسی جانور کی کھال سے بنا معلوم ہوتا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گئی اور اپنا دماغ پرسکون رکھنے کے لیے سو گئی، کیونکہ یہاں سے اگر مجھے نکلنا تھا تو اس کے لیے سب سے پہلے میرے دماغ کا ایکٹیو رہنا بہت ضروری تھا۔ اگر میرا دماغ اعصابی تناؤ کا شکار رہتا تو یہاں سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ 2 دن تک میں اسی کمرے میں قید رہی۔ میں بھوکی پیاسی تھی۔ جنات کھانے میں ہڈیاں اور کچا گوشت مجھے دے رہے تھے۔ یہ جنات کی غذا تھی مگر میں انسان تھی اور ایسی غذا کسی صورت نہیں کھا سکتی تھی، اسی لیے میں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ آج جنات کا وہ ہالووین تہوار تھا۔ جنات کے سردار سمیت سب جنات دوسرے عیسائی جنات کی بستی میں یہ تہوار منانے چلے گئے۔ میں اب ان کے قبیلے میں اکیلی رہ گئی۔ جانے سے پہلے سردار نے اعلان کیا تھا کہ کل وہ مجھ سے شادی کرے گا۔ میرے پاس اپنی زندگی بچانے کے لیے بس آج ہی کی رات تھی۔ میں نے بند دروازے کو ہاتھ لگایا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ جنات کی دنیا میں آ کر میں کافی آیات بھول گئی تھی۔ یہ جان بوجھ کر میرا دماغ معاف کیا گیا تھا۔ میں آیت الکرسی بھی بھول گئی تھی، پھر بھی جتنی آیت الکرسی مجھے یاد آ رہی تھی میں پڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی آیت مکمل ہوئی،
دروازہ کھل گیا۔ میں بے ساختہ سجدے میں جا گری۔ میرے کمرے میں ایک ڈراؤنا لباس بھی پڑا تھا جو تھوڑی دیر پہلے ایک جنزادی نے مجھے دے دیا تھا۔ میں نے فوری اس لباس کو پہن لیا تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ اس کے بعد میں حویلی سے باہر نکل آئی۔ موسم سرخ ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی مجھے کس سمت جانا ہے، مگر میں چلتی جا رہی تھی۔ میں ایک پل کے لیے بھی رکنا نہیں چاہتی تھی اور نہ رک سکتی تھی۔ چلتے چلتے میرے قدم خود ہی رک گئے، کیونکہ دور سے مجھے ایک کدو اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ وہ بہت ڈرانا تھا۔ اچھل اچھل کر وہ میری طرف آ کر رک گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک چھوٹے سے جنزادے کا روپ دھار لیا۔ اس بچے نے مجھے بھاؤ کہا تو میں ڈر گئی اور سختی سے اپنے لبوں کو بھینچ لیا۔ میں چیخنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جنزادہ بچہ ہنستا ہوا دوبارہ اسی کدو کا روپ دھار گیا اور اچھل اچھل کر آگے چلا گیا۔ میں مزید آگے گئی تو دور سے موم بتیاں جلتی ہوئی نظر آئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے موم بتیوں کو ہاتھ میں تھاما ہوا ہے، لیکن جس نے تھاما ہوا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ موم بتیاں بس ہوا میں معلق تھیں۔ میں فوری ایک جھونپڑی کے پیچھے چھپ گئی تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ جب موم بتیاں کافی آگے چلی گئیں تو میں جھونپڑی سے دور ہوئی اور بھاگنا شروع کیا۔ بھاگتے بھاگتے میں اسی جگہ آ گئی جہاں مختلف قبریں اور انسانی ڈھانچے تھے۔ آئی تو میں یہاں سے تھی، لیکن جانے کا راستہ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ تو ہم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتی؟ یوں بنا اجازت بھاگنے کی سزا تو ملے گی۔ جنات کا وہ سردار اچانک سے میرے سامنے آتا ہوا بولا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں دوبارہ الٹے قدم بھاگنا شروع ہو گئی۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں سمندر کے قریب آ گئی، لیکن وہ سمندر پانی سے نہیں آگ سے بنا ہوا تھا۔ آگے جانے کا راستہ نہ تھا، جبکہ پیچھے وہ جنات کا سردار تھا۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے۔ پہلا یہ کہ آگ میں کود جاتی اور اپنی جان گنوانے کے ساتھ ساتھ جنات سے بھی آزادی حاصل کر لیتی۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ جنات کے حوالے خود کو کر دیتی اور ہمیشہ جنات کے ساتھ رہتی۔ مجھے پہلا راستہ زیادہ آسان لگا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں خود کو کسی نرم بستر پر پایا۔ میرا دماغ بہت بھاری ہو رہا تھا۔ میں حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ کچھ دیر پہلے کا منظر میرے دماغ میں چلنے لگا۔ میں تو آگ کے سمندر میں چھلانگ لگا چکی تھی، پھر کس طرح میں یہاں آ گئی؟ کیا اس عیسائی سردار نے مجھے بچا لیا تھا اور اب میں دوبارہ اس کی قید میں تھی؟ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک خوشنما شکل والا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا نام سلیمان ہے، میں مسلمان جنات میں سے ہوں۔ آپ اس وقت مسلمان جنات کے قبیلے میں ہیں۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ مسلمان جنات یقیناً عیسائی جنات کے مقابلے میں اچھے اور رحم دل ہوں گے اور یہ مجھے میری دنیا میں واپس لے جائیں گے۔ میں نے خوشی سے سوچا، میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں جنزادے سلیمان۔ مجھے زبردستی عیسائی جنات یہاں لے آئے تھے۔ میں نے اس جنزادے کو بتایا، آپ کی دوست نے بتایا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے، سو اگر آپ یہاں سے واپس بھی چلی جائیں تو عیسائی جنات دوبارہ آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ آپ ہمارے قبیلے میں زیادہ محفوظ ہیں۔ جنزادی کی بات سن کر میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سی دوست؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری کس دوست نے جنات کو بتایا تھا کہ مجھ پر جادو ہوا ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ بتاتا ہوں، وہ جنزادہ بولا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک وجود اندر داخل ہوا۔ انشا، تم؟ میں نے اسے دیکھ کر دیوانہ وار پکارا۔ وہ میرے گلے سے لگ گئے۔ میں اس کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے جلتے جسم پر ٹھنڈے پانی کی فوار کر دی تھی۔ میرا دل یکدم پرسکون ہو گیا۔ میں بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تم یہاں تک کیسے آ گئی انشا؟ میں نے اس سے جدا ہو کر انشا سے پوچھا۔ تمہاری بھابھی نے تم پر جادو کروایا ہے فرزین۔ جب تک اس جادو کا اثر ختم نہیں ہو جاتا تم اور میں اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، انشا نے مجھے بتایا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ جادو کروایا ہے بھابھی نے مجھ پر؟ اس کا اثر کیسے ختم ہوگا اب؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ شاید 2 دن پہلے کی بات ہے۔ میں جب تمہارے اسٹوڈیو آئی تھی تو تمہیں وہاں بے ہوش پایا۔ تمہاری نبض چل رہی تھی لیکن تم بے ہوش تھی۔ میں نے تمہارے اسٹوڈیو میں غیر معمولی چیزیں دیکھی، جیسے کہ وہ ساری بھیانک تصاویریں جو تم نے بنائی تھیں یا تم سے جان بوجھ کر بنوائی گئی تھیں۔ ان میں ایک تصویر تھی جو کسی جنزادے کی تھی۔ وہ تصویر بالکل اصلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس جنزادے کے پلکوں میں لرزش تھی۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا اور میں عالم صاحب کو لے آئی۔ انہوں نے بتایا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، جس سے میرا شک فوری تمہاری بھابھی پر گیا اور میں عالم صاحب کو تمہاری بھابھی کے گھر لے گئی۔ عالم صاحب نے چپکے سے پتہ لگایا کہ حقیقت کیا ہے۔ تمہارے کمرے سے جادو کا سامان بھی ملا۔ عامل صاحب نے مجھے بھی جنات کی دنیا میں بھیج دیا تاکہ میں تمہیں تلاش کر سکوں۔
ان نیک مسلمان جنات نے ہی تم تک پہنچنے میں میری مدد کی ہے۔ اگر یہ بروقت مجھے وہاں نہ لے کر جاتے تو تم آگ کے سمندر میں چھلانگ لگا چکی ہوتی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم صحیح سلامت ہو۔ انشا نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے بتایا۔ میں اب تک صدمے میں تھی۔ عامل صاحب ایک خاص پڑھائی کر رہے ہیں۔ جنات کے نیک بزرگ بھی تمہارے لیے پڑھائی شروع کر چکے ہیں۔ جیسے ہی ان کی پڑھائی مکمل ہوگی تم پر سے جادو ختم ہو جائے گا اور تم محفوظ رکھو گی۔ لیکن تمہاری بھابھی کو خطرہ ہے، کیونکہ اگر جادو الٹا پڑتا ہے تو جنات غصے میں تمہاری بھابھی کو اٹھا کر اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ انشا نے بتایا اور میں طنزیہ مسکرا دی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے بھابھی کے لیے۔ جو کچھ بھی برا ان کے ساتھ ہوگا وہ وہی گڑھا ہوگا جو انہوں نے میرے لیے کھودا ہے۔ اسی گڑھے میں خود گریں گی جس میں گرانے کی نیت ان کی مجھے تھی۔ تم ایک سچی دوست ہو انشا، تمہاری وجہ سے میری جان بچ گئی۔ میں ایک بار پھر انشا کے گلے سے لگتی ہوئی بولی۔ مخلص دوست بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اچھے اور مخلص دوستوں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ تقریباً کچھ دن مزید ہم جنات کی دنیا میں رہے۔ اس کے بعد نیک جنات کے بزرگ نے ہمیں خوشخبری سنائی کہ مجھ پر سے جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے اور ہم اپنی دنیا میں واپس جا سکتے ہیں۔ اسی وقت ہمیں ہماری دنیا میں پہنچا دیا گیا۔ اس وقت ہم اسٹوڈیو میں تھے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی فرزین، مجھے تمہاری بہت فکر رہے گی۔ جب تک سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو جاتا، تمہاری بھابھی کو سزا نہیں مل جاتی، میں تمہارے گھر رہوں گی۔ 2 منٹ رکو، میں اپنے گھر کال کر لوں۔ انشا نے مجھے کہا اور اپنے گھر فون کر کے میرے گھر رکنے کی اطلاع دے دی۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے انشا کہ تم میرے ساتھ رہو گی۔ اس کے ساتھ مجھے کسی چیز کا ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس رات وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں رہی۔ ہم دونوں سکون کی نیند سوئے تھے، لیکن آدھی رات کو بھابھی کی چیخیں میرے کانوں سے ٹکرائیں۔ میں اور انشا اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ فرزین، کسی صورت ہمیں باہر نہیں جانا۔ ان عیسائی جنات کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ان کا جادو الٹا پڑ گیا ہے۔ ایسے میں اگر کسی جن نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے۔ تم بس آیت الکرسی پڑھو اور سوئی رہو۔ انشا کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ اس کے بعد ہم دونوں سو گئے۔ بھائی بھابھی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ بھابھی عجیب حرکات کر رہی تھی۔ کبھی ان کی آنکھوں کی پتلیاں غائب ہو جاتی تو کبھی وہ دیوار پر چلنے لگتی۔ بھائی نے مجھے جگانے کے لیے دروازے پر دستک بھی دی، لیکن میں نہ اٹھی اور یوں ہی سوئی رہی۔ بھائی پریشانی میں اس رات سوئے نہیں تھے۔ اگلے دن بھائی نے ناشتے کی ٹیبل پر ہم دونوں سے اس بات کا ذکر کیا۔ بھابھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ بھائی، یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے، آپ کا وہم ہے، میں نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ انشا میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دیکھو، میں نے خود اپنی آنکھوں سے منسا کی یہ حالت دیکھی ہے۔ ایک نارمل انسان یہ حرکات نہیں کر سکتا۔ بھائی پریشانی سے بولے۔ بھائی، تو پھر آپ کو بھابھی کو کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ جنات کا ڈرامہ کر رہی ہوں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے بریڈ کا پیس کھاتے ہوئے بھائی کو مشورہ دیا۔ فضول بولنا بند کرو فرزین، کبھی تو اپنی ماں جیسی بھابھی کا خیال کر لیا کرو۔ اس نے تمہارا ہمیشہ خیال کیا، لیکن تم شروع سے ہی احسان فراموش ہو۔ میں نے خود ہی کسی عامل صاحب کو آج لے کر آؤں گا۔ بھائی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ غصے سے بولے اور اٹھ کر چلے گئے۔ میرا اور انشا کا اس گھر میں رہنا، وہ بھی بھابھی کی موجودگی میں، خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی لیے ہم دونوں اسٹوڈیو آ گئے تھے۔ وہاں میں نے بہت سی پکچرز پینٹ کی۔ فرزین، کسی دن اسلام آباد جانے کا پلان بناتے ہیں، وہاں اتنی اچھی اچھی جگہ ہیں، تم فوٹوگرافی کر لینا، تمہیں پینٹنگز کے لیے نئے نئے آئیڈیاز مل جائیں گے۔ انشا نے مجھے کہا، ہاں اچھا آئیڈیا ہے، تم بتاؤ کس دن چلنا ہے؟ میں خود بیزار ہو چکی ہوں اور اپنی لائف میں تھوڑا چینج لانا چاہتی ہوں۔ تمہارے ساتھ جہاں بھی جاؤں گی بیٹر فیل کروں گی، میں نے انشا سے کہا۔ بحث و مباحثے کے بعد ہم نے 2 ہفتے بعد اسلام آباد جانے کا سوچا۔ نومبر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ بہتر تھا ہم اسی ماہ اسلام آباد چلے جاتے، ورنہ پھر سردی اور دھند کے باعث کافی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے کھانا بھی کھا رہے تھے۔ جیسے ہی کھانا ختم ہوا میرے فون پر بھائی کی کال آنے لگی۔ جی بولیں بھائی، میں نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ فرزین، عالم صاحب نے بتایا ہے کہ منسا کسی پر جادو کر رہی تھی۔ جادو کا اثر الٹا ہو گیا ہے، اس لیے وہ جادو منسا پر پڑ گیا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن بھابھی کس پر جادو کروا سکتی ہیں؟ میں نے بھائی سے انجان بن کر پوچھا۔ اس نے تم پر جادو کروایا تھا فرزین، عالم صاحب نے پتہ کروایا ہے۔ بھائی کی بات سن کر میں ہنسنے لگی۔ تو بالآخر بھائی کو سچائی کا پتہ لگ ہی گیا، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ جتنے ظلم بھائی اور بھابھی میرے ساتھ کر چکے تھے میں بھولنے والی نہیں تھی۔ اللہ حافظ بھائی، میں نے فون رکھ دیا۔ کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ انشا نے مجھ سے پوچھا۔
بھائی کو پتہ لگ چکا ہے کہ ان کی بیوی نے مجھ پر جادو کروایا تھا۔ چلو آؤ گھر چلتے ہیں اور بھائی کی نادم شکل دیکھتے ہیں، میں نے انشا سے کہا۔ اللہ کرے تمہارے بھائی اب تمہاری قدر کر لیں۔ انشا نے مجھے دل سے دعا دی۔ اس کے بعد ہم گھر کو نکل گئے۔ بھابھی کی حالت بہت بری تھی، وہ بیڈ پر ہی لیٹی ہوئی تھی، ان کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، نبض بہت سست چل رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو فرزین، میں ہمیشہ تمہیں غلط سمجھتا رہا، بھائی میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے۔ میں نے انشا کو دیکھا جو مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن میں بھابھی کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کھلا دل کر کے بھائی کو معاف کر دیا اور ساتھ وارننگ بھی دی۔ وہ اس دنیا سے جا چکی ہے فرزین، اس کی موت ہو چکی ہے۔ بھائی کی بات سن کر کچھ دیر تو میں صدمے کی کیفیت میں رہی، اور پھر دل کو تسلی دی کہ برا کام کرنے والا انسان کا انجام برا ہی ہونا چاہیے۔ کچھ عرصہ بھائی نے بھابھی کا غم منایا، لیکن وہ انہیں بھولنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا، وہ ایک بہترین بھائی بن چکے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد بھی گئے تھے، وہاں ہمیں بہت مزہ آیا۔ میں نے فوٹوگرافی بھی کی، جس وجہ سے مجھے تصاویر بنانے کے لیے نئے آئیڈیاز مل گئے۔ کچھ عرصے میں لاہور کے ایک بہترین مصور کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ میں اس سب کا کریڈٹ انشا کو دیتی ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ کے بنا یہ کبھی ممکن نہ ہو پاتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔